बाब उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक सब मजबूर लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फिकिया बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। अजी तो आज का जिंदा कलाम जो पढ़ा और सुना गया है, इसमें हमें ये बताया गया है कोई हुई भेड़ की ये तमसील है, और इसमें यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम में से कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। तो अभी तो खुदा के कलाम में लिखे है ज़बूर 100 में कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। और खुदावंद जो है अपनी भेड़ों को ढूंढता है। उसने यीशु मसीह ये कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और खुदा यीशु मसीह ने अजीजो मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपनी जो जान है दी, हमारा जो गुनाह का कफारा जो है वो अदा किया, क्योंकि शरीयत का ये तकादा है कि खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं। वैसे तो यीशु मसीह जो है वो उन्होंने 38 बरस के बीमार को, मफलूज को और बहुत से लोगों को ये कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, और उसने अपने रसूलों को भी ये अथॉरिटी दी कि रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रहेंगे, और जिनके गुनाह तुम कायम नहीं माफ नहीं करोगे उनके माफ नहीं होंगे। तो अजी तो रूह कुदस के वसीला से खुदा जो है अपने रसूलों को गुनाह माफ करने का इख्तियार देता है, लेकिन ये शरीयत का तकादा था कि वो यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए अपना खून बहाए। और यहाँ लिखा है यीशु मसीह ये कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो गैर कौमें हैं। लेकिन हम कलाम मुक़द्दस में हमें ये पता चलता है कि एक नानी औरत जब यीशु मसीह के पास आई, जिसकी बेटी में एक बदरू थी, उसने खुदावंद यीशु मसीह की मिन्नत की, क्या खुदावंद मेरी बेटी से बदरू को निकाल। तो उसने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। तो फिर भी वो यीशु से ये कहती रही कि मुझे शिफा दे। तो फिर उसने कह दिया कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के पास नहीं भेजा गया। तो अभी तो खुदावंद यीशु ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि वो
اپنی بھیڑوں کو جو گمراہ ہو چکی تھی نافرمانی کے سبب سے، حکم عدولی کے سبب سے اور ناراضگی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اور خدا کو انہوں نے ترک کر دیا تھا، غیر معبودوں کی طرف رجوع لائے تھے اور خدا کو وہ بھول گئے تھے۔ ان کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کو واپس لائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تو پھر یسوع مسیح جو ہے وہ ان قیدی روحوں کے پاس گیا جو نوح کے وقت سے ابلیس کے قبضے میں تھی، پتال میں تھی، اور جن کے پاس امید نہیں تھی، جن کے پاس زندگی نہیں تھی، ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی، ان پر موت کا اختیار تھا، اور یسوع مسیح ان کے پاس گیا، ان قیدی روحوں میں منادی کی تاکہ وہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو مان لیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کو ہم کہتے ہیں کہ برادر آپ توبہ کریں تو وہ آگے سے کہتا ہے بھائی صاحب میں نے کیا کیا؟ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور یوں خدا کے جلال سے محروم ہے، کوئی بھی نیک نہیں، ایک بھی نہیں۔ ہم سب کی زندگی میں جو گناہ ہے وہ بسا ہوا ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی ہے، اس سے ہمیں اس ناراضگی کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہم دل سے توبہ کریں گے، ایمان سے توبہ کریں گے۔ جب ہمارا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، جب ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں گے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ان برتوں کو، ان نعمتوں کو، ان فضل کو جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے ریسیو نہیں کر سکتا۔ تو یہاں لکھا ہے کہ جب ایک بھیڑ کسی کی کھو جائے گی تو وہ 99 کو چھوڑ کر وہ کھوئی ہوئی کو ڈھونڈنے کے لیے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو ہے، اس کی قدر ہے، اس سے اس کی محبت ہے اس کے ساتھ۔ اگر اسے اس بھیڑ سے محبت نہ ہو تو پھر وہ کبھی بھی اس بھیڑ کے پیچھے نہ جائے۔ داؤد جو تھا وہ بھی چوپان تھا، وہ بھی چرواہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ جب کوئی شیر یا ریچھ اس کے بڑوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا تو وہ ان کے پیچھے جاتا اور ان کے منہ پر مارتا اور اس بھیڑ کو، اس برہ کو چھڑا دیتا۔ تو اب عزیزو، ہمارا جو سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے، جو خدا کی بھیڑوں کو پروگندا کرتے ہیں، خدا کی بھیڑوں کو پریشان کرتا ہے، برگلاتا ہے اور خدا سے دور کرتے ہیں، ان میں نفرت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، خدا سے دوری جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ خدا جو ہے عزیزو
وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئے۔ جب عزیزو خدا یسوع مسیح آئیں گے تو پھر وہ کیا انصاف کریں گے؟ لکھا ہے کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتے ہیں اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دائیں طرف سے والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ تو خدا جو ہے عزیزو اپنے لوگوں کو بھیڑوں سے تشبیہ دیتا ہے، اور جو غیر قومیں ہیں ان کو بکریوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ اس لیے عزیزو ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم میں بھی وہ صفات جو ہے موجود ہونی چاہیے کہ ہم کم گو ہوں، ہم ایک دوسرے کی جو ایبجوئی نہ کریں، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کیڑے نہ نکالیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے۔ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے بھیڑوں کو اپنی دائیں طرف کہے گا، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ اور اس کی جو ریزن ہے، اس کی جو وجہ ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے رحم دلی دکھائی ہے، انہوں نے ترس کھایا ہے، انہوں نے نیکی کی ہے، انہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ کیونکہ یہاں لکھا ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ یعنی یہ تمام جو نیک کام ہے، اچھے کام ہے، رحم دلی ہے، خدا ترسی ہے، یہ ان بھیڑوں میں، ان خدا کے لوگوں میں موجود تھی۔ اس لیے ان کو خدا کی جو بادشاہی ہے وہ مل گئی۔ لیکن جو بکریاں تھی، جو غیر قومیں تھی، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، جو اس پر ایمان نہیں لائے، جن کا نام جو ہے وہ کتاب حیات میں نہیں لکھا گیا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان کے لیے بھی وہی کلام ہے، وہی درس ہے کہ تم نے، کیونکہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں بیمار تھا، میں قید میں تھا، اور تم نے میری خبر نہ لی، تم میرے پاس نہ آئے، تم نے مجھ سے محبت نہ کی، تم میرے کام نہ آئے۔ تو عزیزو، آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ خدا ترسی اور نیک نامی کی زندگی جو ہے ہونی چاہیے، اور ہمیں خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے فرمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری بھیڑیں جو ہیں وہ میری آواز سنتی ہیں۔ سننا اور سننے میں فرق ہے۔ سننے سے مراد ہے قبول کرنا،
بات کو مان لینا اور اس پر عمل کرنا. تو عزیزو، اگر ہم اس طرح سے خدا کے کلام کو سنتے رہیں گے لیکن قبول نہیں کریں گے تو پھر عزیزو اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، ہم خدا کے اس معیار تک نہیں پہنچے جو خدا ہماری زندگی میں چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے قد تک پہنچے. تو یہاں کلام مقدس میں لوکا 5 میں لکھا ہے، تم کیوں مسول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یہ فریسی اور فقیہ جو ہے وہ یسوع کے شاگردوں سے یہ پوچھتے ہیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو ہے. یہ کون سے بیمار ہیں؟ یہ وہ بیمار ہیں جن کو گناہ کی بیماری لگی ہے، جو گناہ آلودہ ہیں، جن کے دل میں برے خیالات ہیں، بری سوچیں ہیں، بری باتیں ہیں، جو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں انسان کو ناپاک کرتی ہیں. جو بات ہمارے دل منہ سے نکلتی ہے وہ ہمیں ناپاک کرتی ہے. اور یسوع مسیح جو ہے وہ طبیب اعظم ہے. وہ نہ صرف ہمیں ہماری جسمانی بیماری سے ہمیں شفا دینے کے لیے آئے بلکہ ہمیں روحانی طور پر شفا دینے کے لیے آئے. ہمارے گناہوں کو سے ہمیں پاک صاف کرنے کے لیے آئے. انہوں نے ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ اٹھا لیے اور ہمیں کہا کہ اب تم میں کوئی گناہ نہیں ہے، اب تم راست باز ہو. یسوع مسیح یہ کہتے ہیں میں راست بازوں کو بلانے نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، جیسے اس وقت کے جو فقی اور فریسی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں، اور آج بھی بہت سے جو عالم دین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، ہمیں کوئی بدی نہیں، ہمیں کوئی گناہ نہیں، ہمیں کوئی عیب نہیں، ہمیں کوئی خرابی نہیں، ہم تو مکمل کامل ہیں. تو ان کو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ راست باز بنانے کے لیے آئے ہیں، ان کو پاکیزہ بنانے کے لیے آئے ہیں، ان کو اپنا بنانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے عزیزو ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. یا خداوند یسوع مجھے میری خطاؤں سے، میرے گناہوں سے معاف کر دے. تو خدا جو ہے عزیزو وہ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ رحیم و غفور خدا ہے، وہ قید کرنے میں دھیم اور شفقت میں غنی ہے. اس لیے عزیزو ہم اس کی بھیڑیں ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں اور وہ ہم پر رحم کرنے پر قادر ہے. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم کو پڑھ کر دے.